सैयदा आयशा की उम्र इन्होंने निकाह के वक्त 8 साल लिखी और रसूल खुदा की उम्र सैयदा आयशा के साथ निकाह के वक्त 56 साल। तो जो जिस उम्र तक वो रही रसूलुल्लाह के साथ तो वो नाबालिग रही, 18 साल की तो नहीं हुई। और उस नाबालिग से ही आपने 2,500 हदीस ले ली, 2,500। ये काफी नहीं है कि अली जिसको झूठा समझेगा, मुनाफिक समझेगा, बेईमान समझेगा, अली उनकी बैत कर लेगा लॉजिकली दलील के तौर पर अगर देखा जाए। मैंने इसीलिए ना इसी वजह से कभी कोई शिया किताब को इसलिए उसका मुतालिया नहीं किया। हमारी अहले सुन्नत की माशाल्लाह किताबें बुखारी और मुस्लिम ही काफी है। इस सारे निज़ाम का जो है ना, जो खिलाफत का बना है बेड़ा गर्क करना। देवबंद के अंदर तो कुरान का तर्जमा, बहुत सारी मेजॉरिटी देवबंद में कुरान का तर्जमा पढ़ना कुफर है। अच्छा, मिर्जा साहब पहले प्रोग्राम सेट करते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से किए जाएंगे, अचानक मुझसे कोई सवाल नहीं किया। जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ और आपको रेफरेंस के तौर पर बताता हूँ कि सैयद अली उल हसन नकवी और मैं हमसाए भी हैं और बहुत पुराने, 25 साल के पुराने के ताल्लुकदार हैं और दोस्त। उनके मुताल्लिक कोई स्कैंडल वाली बात बताए ना, सबको मजा आ जाए। नहीं, सैयद अली उल हसन नकवी बड़ा ही नेक नियत और ईमानदार इंसान है। नहीं, वो बातें जो आपको पता है जो हमें नहीं, वो बताए ना। मजा आए सबको। हाँ, नहीं, वो नहीं बताया ना, मेरा चूंकि दोस्ती भी इनके साथ इसी वजह से हुई थी कि मैं और अली उल हसन नकवी जो थे ना, वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के अहले सुन्नत बच्चे थे। अच्छा, सही। हम वो थे कि मतलब मैं आपको अपना बताता हूँ कि जिससे ना थोड़ा सा सुनने वालों को भी फायदा हो, क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि मैंने अभी पीछे वो उन मौलाना साहब की गुफ्तगू नहीं सुन रहा था, सिर्फ जेस्चर सुन रहा था, तो आवाज मुझे आपकी आ रही थी। सही। तो उससे मुझे अंदाजा ये हुआ कि जो इखलाकियात का दीन बेसिकली आया, वो दीन तो आया लेकिन वो इखलाकियात हमने अपने किरदार के अंदर शामिल नहीं की, कि गुफ्तगू भी हम बेरब्त तरीके से करते हैं। क्योंकि जब तक अगले का मौकफ नहीं सुना जाएगा और उसके ही अकॉर्डिंगली उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, तो सारा ही वो वक्त भी जाया हो जाता है और वो एफर्ट भी सारी जाया हो जाती है। ठीक है जी। तो मैं अभी आपको जरा ये इसका बताता हूँ कि हाँ, उससे जरा सुनने वालों को फायदा होगा कि मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया अहले हदीस भाइयों ने। क्योंकि जुम्मा में वहां पढ़ा करता था, तो जैसे ही मुहर्रम आता था तो अजीब उन्होंने एकदम ना ये बताना कि अली ने फलां कसूर, अली का गलती थी, हसन ने फलां गलती की, हुसैन ने फलां गलती की, खरूज। क्योंकि उनके नजदीक मौला हुसैन का जो ये इकदाम था करबला वाला, वो खरूज है। उनका जो उलिल अमर है वो यजीद है, हाकिम वक्त। अगर वो उलिल अमर को जो है इस तरह से मान लेंगे अहले बैत के पर्सपेक्टिव में, तो फिर तो सारे का सारा उनका ऊपर से खिलाफत भी सारी ढह जाएगी ना, सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस चीज ने मुझे मजबूर किया कुछ किताबें पढ़ने में, और मैंने जब अपनी ही अहले सुन्नत की किताबें बुखारी वगैरह पढ़ी तो मुझे बहुत सारी चीजें अपने लिए क्लियर हो गई। आपके साथ बात करने का मकसद ये था कि एक तो ये जो पाकिस्तानी अवाम है ना, खास तौर पर उर्दू स्पीकिंग जितने हम इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले, जी सर, कुरान और हदीस से और इल्म से और किताब से तो हमारा लेना देना कुछ नहीं। ठीक है, हम दलील को पसंद करते हैं और दलील से ही मुतासिर हो जाते हैं। जैसे मैंने बात पहले कुछ और करनी थी, लेकिन अब जैसे वो पिछले मौलाना साहब जो फ्रीज हो गई है, और जहां वो फ्रीज हुए तो वहां बुखारी की आपने एक रवायत निकाली हुई थी कि अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि मेरे कुछ असहाब जो हैं वो जहन्नम की तरफ लेकर उनको ले जाया जा रहा होगा। ठीक है जी। तो मैं ये तो मेरे असहाब हैं, तो मुझे बताया जाएगा कि नहीं, इन्होंने आपके बाद दीन को बदल दिया। अच्छा, इसी तरह की एक जो हदीस और बुखारी के अंदर है कि वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजे हौज़े कौसर पर मेरे असहाब मुझ पर पेश किए जाएंगे, यकायक उनको मुझसे अलग कर दिया जाएगा, मैं उनको और वो मुझे पहचान रहे होंगे देखकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे बताया जाएगा कि ये आपके असहाब नहीं हैं, आपके दुनिया से जाने के बाद इन्होंने दीन को बदल दिया। अच्छा, अब ये बुखारी के अंदर भी हैं रवायात, ये सारी वाज़ेह हैं, जो मतलब कि एक बेसिकली एक देखिए ये जो लफ्ज है ना, या ये जो एक फिरका है शिया, या तो मुझे लगता है ये सही तरह से अपना मौकफ नहीं पेश कर सकता, आपस में भी इख्तलाफात का शिकार रहा, और कुछ दुनियादारी और दुनिया हासिल करने के लिए इन लोगों ने, यानी कि अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में बात करूं कि जो पाकिस्तान के ज्यादातर शिया हैं, सुनने वाले को ये अंदाजा नहीं होता कि इनमें से आलिम दीन कौन है, पढ़ा लिखा आदमी, और जाकिर कौन है। तो जाकिर ने इस पूरे मकसद को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान का जो जाहिल जाकिर जो इंडिया में भी होता है। सही बुखारी से, सही मुस्लिम से ऐसी ऐसी बातें खौफनाक साबित हैं कि मैं वो चाहकर भी अहले सुन्नत होकर बयान नहीं कर सकता। जैसे मुस्लिम की एक रवायत है, मेरे पास अब इस वक्त नंबर नहीं है, तो मैं जरा, क्योंकि मैं मौलाना के पर्सपेक्टिव में कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि एक दफा हजरत अब्बास और मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ ले गए खलीफा दोम हजरत उमर के पास। इनका आपस में जमीन का कोई झगड़ा था, तो इन्होंने जब बात रखी तो जनाब खलीफा मोहतरम दोयम ने फरमाया कि देखो अली, जब अबू बकर खलीफा बना तो तुमने, यानी कि अली ने, अबू बकर को झूठा, बददियानत, खाइन और बेईमान कहा, इसी तरह के अल्फाज हैं। और जब मैं खलीफा बना तो तुमने मुझे भी यही कहा, बेईमान, झूठा, बददियानत। ये मुस्लिम की रवायत, मेरे पास अभी नंबर नहीं है लेकिन मैं निकाल दूंगा। अब मसला ये है कि क्या ये रवायत जो
زبان علی شان خلیفہ دوم کی اپنی جو ہے ماشاءاللہ زبان سے یہ فرمودات ادا ہوئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے کہ علی جس کو جھوٹا سمجھے گا، منافق سمجھے گا، بے ایمان سمجھے گا، علی ان کی بیعت کر لے گا لاجیکلی دلیل کے طور پر اگر دیکھا جائے قرآن کو سائڈ پہ بھی رکھ کر۔ تو وہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جب آتی ہے نا، میں نے اسی وجہ سے کبھی کوئی شیعہ کتاب کو اس لیے اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ اگر میں اس کا ریفرنس دوں گا تو وہ مجھے مکس ہو جائے گا کبھی کہ اہل سنت میں سے کون سی آئی، شیعہ میں سے کون سی آئی۔ اٹ سیلف ہماری اہل سنت کی ماشاءاللہ کتابیں بخاری اور مسلم ہی کافی اس سارے نظام کا جو ہے نا جو خلافت کا بنا ہے بیڑا غرق کرنے کا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں آپ کی تائید میں آپ نے جن حدیث کی طرف اشارہ کیا، میں ایک حدیث دکھا دوں آپ اور دوسرے بھی لوگ دیکھ لیں۔ بھائی صاحب فاضل آدمی انہوں نے تحقیق کیا کہ اگر شیعوں کا موقف ہمارے بہت ہی محترم اہل سنت بھائیوں کو سخت لگتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے بھائی بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، ان کو علماء کو بھی نہیں معلوم کیونکہ علماء اچھی طرح سے پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب دیکھیں بخاری ہے، یہ جلد نمبر ہے 6 اور ان کا ترجمہ ہے حافظ عبدالستار حماد صاحب کا، اور یہ کتاب دارالسلام جو اچھا آپ جانتے ہیں، یہ جو ہے دارالسلام پبلیکیشن، یہ اکثر وہابی کے جی سر بولیں۔ جی یہ میں ان سے تھوڑا کچھ عرصہ پڑھ بھی چکا ہوں، ان کے مدرسے میں نا شام کے وقت جا کر درس ہوا کرتا تھا حافظ عبدالستار صاحب سے۔ اچھا تو یہ کافی فاضل آدمی ہے۔ دارالسلام جو پبلیکیشنز ہیں میں نے دیکھا یہ اکثر وہابی کتب چاپتے ہیں، ان کا مجھے لگتا ہے وہ سعودی عرب وغیرہ سے کوئی ہے کنیکشن ہے دارالسلام کا۔ جی یہ مدینہ یونیورسٹی سے ہیں اور مدینہ یونیورسٹی پڑھے ہونے کی وجہ سے ان کا یہ وغیرہ بہت بناتے تھے اور ان مدرسوں کی وجہ سے یہ بہت غریب آدمی تھے، بہت امیر آدمی بھی ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہاں اچھی بات، مجھے بھی یہ اندازہ تھا۔ یہاں پہ کتاب الحوض میں دیکھیں یہ روایت ہے 6576 کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے کہ یہ دیکھیں، اب میں اس کو کچھ زوم ان کر دوں تاکہ نظر آ جائے، یہ 6576 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیشرو ہوں گا، یعنی آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے۔ کن سے کہہ رہے؟ اپنے صحابہ سے۔ تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں۔ عربی میں جو ہے نا الفاظ ہیں فاقول یا رب اصحابی، یہ میرے صحابی ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، یعنی صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا کس جرم میں؟ کہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی۔ اچھا ایک اور بھی حدیث اسی چیپٹر میں آپ کو دکھاؤں، حدیث نمبر ہے 6582 انس ابن مالک سے روایت ہے۔ اچھا روایت یہ ہے بھائی، اردو ترجمہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے کچھ ساتھی، عربی کا لفظ ہے اصحابی، میرے صحابہ حوض پر میرے ساتھ آئیں گے اور میں انہیں پہچان بھی لوں گا، لیکن وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، فاقول اصحابی، میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، فیقال وہ کہا جائے گا، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، یعنی خود صحابہ دین کو چینج کریں گے اور اسی لیے ان کو جہنم لے کے جایا جائے گا۔ اور یہ روایت بہت ہے، مسلم میں بھی بہت ہے۔ جی سر بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی سر بولیں مزید۔ میں ایک بات اور جی اور یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو مطلب کہ نا آپ کو مطلب ایک سجیشن میں اس لیے ذرا یہ دے رہا ہوں کہ ہم ذرا کوئی بات اس پہ میں کچھ پوائنٹس لے آیا کروں گا، ہم کر لیں گے۔ یہ فضیلت کے لیے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول کو بیٹیاں دے رکھی تھی، یعنی کہ ان کے سسر تھے وہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ان کے داماد تھے، اور داماد کے بارے میں اللہ کے رسول کا اپنا حکم بھی ہے کہ جو اپنی بیوی کے والدین ہیں ان کے بھی اپنے والدین کی طرح آپ احترام کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ بیان کریں جس سے شیعہ اور سنی اصل میں مسلمان کو یہ پتا چلے کہ جو ابو سفیان کی ایک بیٹی تھی ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر، وہ اس وقت ابو سفیان کافر ہی تھا، اور کس وقت وہ شادی ہوئی اور کیا اس کا پس منظر تھا، تاکہ یہ ذہن سے نکل سکے کہ رشتہ داری سے اس طرح کی قرابت داری سے کوئی فضیلت ثابت ہو جائے۔ جی بالکل،
وہ اس وقت ہے نا اب ام حبیبہ ہجرت کر گئی تھی حبشہ. اب مجھے یاد نہیں حبشہ میں اس کا شوہر وفات ہو گیا, اب مدینے آ کے وفات ہو گئے وہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی, اور اس وقت ابو سفیان جو تھا کفار کا نہ صرف کافر تھا, کفار کا سردار تھا. یعنی اس کے بعد وہ غزوے ہوئے, غزوہ احزاب ہوا ہے. غزوہ احزاب میں وہ جتنا لشکر لے کے آئے تھے وہ تو بڑا ہی سخت منظر تھا. غزوہ احزاب, غزوہ خندق, کہ وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں مختلف قبائل سے پورے جزیرۃ العرب سے لوگوں کو, وہ یہود بھی ساتھ مل گئے تھے, عرب بھی ملے تھے, یہود عرب نہیں ہیں, ان کو ملا کے اب مسلمانوں کا بالکل ہم نے خاتمہ صفائی کر دینا, اس پرابلم کو حل کر دینا بھائی, کہ یہ پرابلم ہے نا ان کو وہ کس طریقے سے حل کرنا, قتل عام سے, کہ ان کے سب مردوں کو قتل کریں گے, عورتوں کو لے کے آئیں گے اپنے لیے, اسی نیت سے آئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کا احسان ہوا کہ بھائی وہ احزاب والے وہ بکر گئے, شکست کا گئے عامر بن عبدود کے مرنے کی وجہ سے. وہ قتل, اس کو کس نے قتل کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. صرف ایک شخص نے جہاد کیا وہاں پہ, صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک تلوار چلائی ہے. عامر قتل ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ بکر گئے, ان کو شکست ہو گئی. ابو سفیان جو تھا ہر لشکر میں, دیکھیں میرے محترم ناظرین, ہر لشکر جتنے جنگیں ہوئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اس میں ابو سفیان لیڈر تھا, ابو سفیان فائنانسر تھا, ابو سفیان اس کے پیچھے, اور اس کی وائف ہند, یہ لوگ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے نا کانسپریسی, وہ اس کا نقشہ بنا دینا, پلاننگ کرنا, پیسے جمع کرنا, کیونکہ جنگ کے خرچے ہوتے ہیں. پھر یہ جو ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے لوگوں کو آپ ان کو کنونس کریں کہ وہ جنگ میں حصہ لے لیں. بھائی وہ ہر ایک قبیلہ تو نہیں آنا چاہتا بھائی ہم کیوں آ جائیں ادھر, ہمیں قتل ہوں گے, تو ان کو وعدے دینا کہ بھئی ہم پہ آپ کو غنیمت ملے گا یا پیسے ملیں گے, ادھر ان کو لے کے آنا, یہ سب ابو سفیان کے کارنامے. تو اس کی بیٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور اس کے علاوہ حضرت صفیہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, صفیہ بنت حیی ابن اخطب, وہ حیی بن ابن اخطب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے, وہ یہودی ہے. وہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوا تھا کبھی, وہ یہودی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کیا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کا سسر حتماً وہ بڑا ہی مومن آدمی ہوگا, بڑا ہی اچھا آدمی ہوگا. یہ کوئی بھائی یہ لوگ خود مزے کی بات یہ ہے, ایک خود اپنی مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین نستجیب اللہ کافر ہیں, ٹھیک ہے نا. جو نبی کے دونوں والدین ہیں, والد اور والدہ دونوں نستجیب اللہ مشرک اور کافر ہیں. پر یہ, اور ان کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ انسان کا سسر ہمیشہ اگر انسان خود مومن ہے اس کا سسر بھی ہمیشہ مومن ہوگا. یہ تو کوئی عقلی قاعدہ ہے, قرآنی قاعدہ تو ہے نہیں. دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ آدمی خود ہمارے یہاں جی خود مومن ہے, اس کا سسر ہو سکتا ہے کافر ہو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دیوبند کے اندر تو قرآن کا ترجمہ, بہت ساری میجورٹی دیوبند میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا کفر ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ نہ جی وہ ان کا نظریہ یہ ہے علماء کرام کا کہ اگر یہ ترجمہ صرف کیا گیا ہے مدرسے کے طلباء کے لیے جو عالم دین بن, یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ عام بندہ پڑھ لے گا تو اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یہ حجرات میں دو کون شخصیات تھیں جو رسول سے پہلے بول پڑی اور آوازیں بلند ہو گئی, ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے پڑھ لیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ جو سورہ تحریم کے اندر جو مذمت آئی ہے ازواج, اور اس طرح ایک دو جگہ اور بھی آئی ہے, تو یہ کون سی ازواج, کون سی پہ جو سوال اٹھے گا نا. اب ہماری کتابوں میں تو چونکہ الف لیلا کی کہانیاں لکھ دی گئی جو ہم نے بھی پڑھی تھی. دوسرا, خدا بیڑا غرق کرے اس کا ضیاء الحق کا, کہ اس نے جو بعد میں دین دے دیا اور جو سارے کے ساری شدت پسندی اس ملک کے اندر پیدا کر دی, اس کے بعد تو حرام ہو گیا نا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرنا یا اس پہ گفتگو کرنا. حدیث کی کتاب تک پہنچنا اور اس کے ترجمے کو پڑھنا, اور اس کو اردو اتنی مشکل لکھی ہے کہ عام پاکستانی اس ترجمے کو بھی پڑھ کر کچھ نہیں سمجھ, کیونکہ کیسے کب ترجمہ ختم ہوا ہے اور کب مولانا صاحب نے اپنی تشریح اس کے اندر شامل, اس کے اندر کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہر فرقہ اپنے حساب سے ترجمے میں تشریح شامل کرتا ہے, جس سے میری عوام جو یعنی کہ پاکستان کی ہے وہ بیچاری گمراہ ہے. اب مرزا صاحب کا مطلب کہ جہاں تک ذکر ہے, میرا آپ سے بات میں نے آپ کیوں کی ہے, مجھے علی الحسن نقوی نے نا بڑی دفعہ مرزا صاحب سے کہا کہ چلتے ہیں. مرزا صاحب کرتے ہیں, مرزا صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, بڑے انہوں نے اچھا کام کیا ہے, کچھ بولے ہیں وہ اہل بیت کے لیے, مہربانی ہے ان کی, اہل سنت میں سے, اور بڑا ووکلی بولے ہیں وہ. لیکن وہ پہلے پروگرام سیٹ کرتے ہیں کہ یہ کوسچن میرے سے کیے جائیں گے, اچانک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا, جو کہ یہاں پر میرے پاس ہے, کیونکہ آپ کہ جو ہے نا آپریٹر نے نہ میرے سے کوئی کوسچن پوچھا, نہ ٹاپک پوچھا کہ کس پہ بات ہوگی, اور یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ میں نے اس مولوی کے جب ریئیکشن دیکھے پچھلے کے, تو اس سے میں نے اپنی ساری گفتگو چینج کر لی. میں نے کہا چلیں آج اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کریں گے, اصحاب کے اوپر, کہ اصحاب کا یہ جو پیرالل کمپیریزن کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ, کہ اہل بیت کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں آئی کہ ان کو کوئی مجھ سے الگ کر دیا کسی مقام. اللہ کہ اہل بیت نے دین اصحاب کے لیے ماشاءاللہ مخصوص ہے یا امتی کے لیے مخصوص ہے, میرے جیسے آپ جیسے. اور یہ جہالت یہ ہے کہ چونکہ ہمیں بار بار پڑھائی جاتی ہیں وہی چیزیں, تو میں نے چونکہ اس کو بڑی ارلی ایج میں ریسرچ کر لی تھی, ساری چیزیں پڑھ لی تھی, اور میں اپنے لیے تو مسئلوں میں سے نکل آیا تھا جو میں چاہتا تھا فائنڈ آؤٹ کرنا. میرا آپ سے گفتگو کرنے کا آگے بھی مقصد یہ رہے گا بیسیکلی کہ جو میرے ہیں نا اہل سنت پاکستان
پاکستانی انڈین ان تک کم از کم جو ہماری کتابیں ہیں ان سے ریلیٹڈ صحیح باتیں پہنچتی جائیں. جیسے مثال کے طور پر سیدہ عائشہ کی عمر انہوں نے نکاح کے وقت 8 سال لکھی اور رسول خدا کی عمر سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کے وقت 56 سال لکھی. تو جو جس عمر تک وہ رہی رسول اللہ کے ساتھ تو وہ نابالغ ہی رہی, 18 سال کی تو نہیں ہوئی, اور اس نابالغ سے ہی آپ نے 2,500 حدیث لے دی, 2,500 حدیث. اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے نا. حالانکہ بالکل عمر میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بدر میں بھی پارٹیسپیشن کی تھی, عمر ان کی زیادہ تھی, لیکن جب انہوں نے 8 سال لکھ دی تھی تو 8 سال کے بعد ایک 13, 14, 15 سال کی بچی سے کس طرح احادیث لی جا سکتی ہیں؟ وہ کیسے اتنی چھوٹی بچی جبکہ وہ بلوغت تک کی نہیں پہنچی. شہادت کے لیے بالغ ہونا تو ضروری ہے نا. چاند کی شہادت بھی بالغ سے لی جائے گی, عید کا یا کسی محرم کا چاند ہو. اللہ آپ کو عزت ہے. لیکن یہاں ہم نے پورا دین لے لیا, توحید سب کچھ, سیرہ, یہاں تک کہ وہ جہاد وغیرہ, وہ مثلا احد میں کیا ہوا, بدر وہاں پہ وہ تین ہی, اور جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا ہوا کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی وغیرہ, سب وہ عائشہ سے روایت. ٹھیک ہے نا. اللہ وہ روایت واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عائشہ کی خود پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, وہ وقوع اس سے 14 سال پہلے ہو چکا ہوا تھا. بالکل, بلکہ 15-16 سال پہلے. بالکل. تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ سارے واقعات ہوئے, اس طرح سے آ کے اس نے جو ہے جکڑا, اور پھر انہوں نے ختیجہ سے کہا مجھ پہ چادر اڑا دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے ان کو آگے سے تسلی دی. اور اس میں بہت بڑا قصور ذاکروں کا ہے, کیونکہ وہ جب یہ شان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ختیجہ, تو اس میں یہی واقعات بخاری کے اٹھا کر وہ کوٹ کر دیتے ہیں جاہلانہ طور پر, بغیر یہ سمجھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہو رہی ہے. جبرائیل کی یہ جرت نہیں ہے. جبرائیل تو سدرۃ المنتہا کے بعد آگے جائے گا تو جل جائے گا. اس کی تو مطلب جو بھی مقام ہے جبرائیل کا, ان کا ٹوٹل حیثیت یہ ہے سدرۃ المنتہا کے دروازے تک, اس سے پیچھے تک. اس کے آگے انہوں نے انکار کیا کہ میں معذور ہوں, میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا, آگے نور بہت جو ہے نا وہ میری تاب میں اس کی نہیں لا سکتا, جیسے موسیٰ نہ لا سکے طور کے اوپر. شاہ صاحب اللہ آپ کو عزت دے, بہت استفادہ کیا, بہت خوشی ہوئی. ہماری دوستی اب شروع ہو گئی انشاءاللہ. آپ کو ہر پروگرام میں, ہر اگلے جب بھی آپ کو وقت ملے انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. اب آج سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ شروع میں آئے تھے اور میں نے آپ کو پیچھے رکھا, کیونکہ وہ 2 مولوی نظر آتے تھے, تو میں نے ان کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے ان کو ترجیح دیا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو انتظار کرنا پڑا. پھر اگلے انشاءاللہ پروگراموں میں آپ سے بہت استفادہ کریں گے اگر اجازت. اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. علی الحسن بھائی کا وہ سلام پہنچا دیں, لیکن ان کے متعلق کوئی اچھی باتیں ہمیں نا پرائیویٹ میں ویسے میں مذاق کر رہا ہوں. جی میں انشاءاللہ پرائیویٹ میں بتاؤں گا, لیکن وہ بندہ ہی بہت اچھا اور بیوہ آدمی ہے نا, اس کا ہے ابھی تو سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے نا, وہ پرائیویٹ میں جو کہیں گے وہ مزے کی بات. زندہ باد, بہت مہربانی آپ, سلامت رہو, زندہ رہو.